अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर कल हमने अफ़गानिस्तान के हवाले से बात की थी जो चमन बॉर्डर पर वाक़या हुआ था। अब आज उससे भी एक बड़ी ख़बर जो है वो हमारे पास मौजूद है। राना सनाउल्लाह साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने एडिशनल IG CTD पंजाब इमरान महमूद साहब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इससे पहले जो वाक़या हुआ था जौहर टाउन में हाफिज़ सईद साहब के घर के बाहर जो दहशतगर्दी हुई थी, उसके हवाले से उन्होंने बात की कि इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, अब एडिशनल IG ने बताया। और इस हवाले से अब बहुत सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं जिससे ये साबित होता है कि रॉ जो है इसमें मुलव्वस है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि बलूचिस्तान से समीउल हक एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो 2012 से रॉ के लिए काम कर रहा था। और ये भी बताया गया कि 4 अफराद ऐसे हैं जिनको $9.25 लाख डॉलर्स दिए गए ताकि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाएं। इसके साथ भी बहुत सारे हक़ाइक़ हैं जिनसे पर्दा उठाया गया, बताया गया कि हमारे पास इस वक्त सबूत मौजूद हैं। हाफिज़ सईद को सिर्फ सबूत भारत के पास नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बहाना बनाकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जा रही है। और ये कोई आज का वाक़या नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भी इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि किस तरह से हमने इंडियन एजेंट्स जो हैं, जो जासूस हैं, उनको पाकिस्तान में पकड़ा। और बलूचिस्तान में अनरेस्ट जो है उसके पीछे भी भारत का हाथ नज़र आता है। और जिस तरह से वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि वो पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ राना सनाउल्लाह साहब ने ख़ुद कहा कि हम कोशिश बहुत कर रहे हैं और पाकिस्तान को बहुत कामयाबी भी हुई है, लेकिन अभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को जैसे इंगेज करना चाहिए उस पर हमें मज़ीद काम करना है। लेकिन आज जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है उसका उन्होंने कहा कि हम UN में जाएंगे, अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेंगे और भारत के इस दहशतगर्दी को जो वो पाकिस्तान में कर रहा है इसको हम बेनकाब करेंगे और इस चीज़ को मज़ीद आगे लेकर जाएंगे। अगरचे 2020 में भी डोसियर दिया गया था, लेकिन उसके बाद कुछ पेशरफ्त नहीं हो पाई। अब इस किस लेवल पर जाकर ये सारी चीज़ें जो हैं वो लेकर जाएंगे, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हमारे पास मौजूद हैं जहाँ पर दहशतगर्दी के इन वाक़यात को हम लेकर जाएंगे और भारत को बेनकाब करेंगे, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, ये सब चीज़ें आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे की हूँ। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मेरी दाएं तरफ रशीद साफ़ी साहब। रशीद साफ़ी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा हुमायूं खान साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हुमायूं खान साहब भी सीनियर तजियाकार हैं। और लाहौर स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सजाद अनवर साहब। सजाद अनवर साहब भी जो हैं सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बड़े इंकशाफात इसमें किए गए हैं वज़ीर दाखिला साहब ने और एडिशनल IG जो है CTD, उन्होंने जो चीज़ें इस वक्त मंजर आम पर लेकर आए हैं और ये कहा जा रहा है कि UN में हम जाएंगे और जो जो प्लेटफॉर्म्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं हम उनको इस्तेमाल करेंगे और भारत का चेहरा जो है बेनकाब करेंगे, दुनिया को ये बताएंगे कि किस तरह से रॉ पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। जी, बहुत ही चशम कुशाह इंकशाफात किए हैं और इल्ज़ामात नहीं थे ये जो आज राना सनाउल्लाह साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एक मुफस्सिल, और CTD के जो सरबराह है वो भी उनके साथ मौजूद थे, एडिशनल IG साहब। तो जिस तरह भारत की तरफ से वक्तन फ़वक्तन इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगते, अभी कुछ ही दिन पहले जो एक आला भारतीय फ़ौजी अफीसर ने जो हर्जा सराई की थी आज़ाद कश्मीर के हवाले से, बग़ैर किसी सबूत के और बग़ैर किसी वजह के उन्होंने ये बयान जारी किया, तो उस पर फिर ISPR ने और आर्मी चीफ़ ने उसकी बहुत भरपूर उसका जवाब दिया था। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो सिर्फ़ एक वाक़े यानी जून 2021 का जौहर टाउन का वाक़े के हवाले से हक़ाइक़ नहीं थे उसमें। उस पे जो भारत का जो मकरू चेहरा है जो पाकिस्तान में दहाइयों से और बल्कि क़याम पाकिस्तान से लेकर ताहाल जो उनकी एक सोच है कि पाकिस्तान को हर लिहाज से अंदरूनी और बैरूनी तौर पर कमज़ोर किया जाए,
تو اس کا ایک اس سے انہوں نے پردہ اٹھایا ہے، اور بجا طور پہ اور درست طور پہ پاکستان کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان تمام حقائق کو اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ دنیا کے سامنے بھی رکھا جائے. اور اس سلسلے میں ایک اہم پیش رفت یہ ہے کہ آج یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، تو آج ہی کے دن وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب پہنچے ہیں G77 کے وزرائے خارجہ اجلاس میں امریکہ. تو یہ ایک کروشل ٹائم ہے پاکستان کے لیے کہ اپنے موقف کو اور ان حقائق کو دنیا کے سامنے رکھ کے بھارت کا جو ایک قبیح اور مکروہ چہرہ ہے اس کو مزید عیاں کیا جائے. گرچہ ڈس انفو لیب کی جو مختلف سکینڈل سامنے آئے ہیں اور دنیا بھر نے دیکھ لیا ہے کہ بھارت کس طریقے سے دنیا بھر میں پاکستان کے خلاف ہر اس فورم کو استعمال کرتا ہے جہاں پہ پاکستان کو معاشی، سیاسی، سماجی کسی طور پہ بھی نقصان پہنچنے کا کوئی بھی ان کو امکان نظر آتا ہے تو بھارت اس سے پیچھے نہیں ہٹتا. چونکہ اس پہ باقی ساتھی بھی جو پینل میں موجود ہے وہ بھی گفتگو کریں گے، تو میں ان کے لیے بھی گفتگو کا جو ہے کچھ حصہ ان کے لیے چھوڑے دیتا ہوں. لیکن میں جو اس پریس کانفرنس کے حدود سے تھوڑا سا اس کا دائرہ وسیع کرنا چاہتا ہوں، اور باقی جو ہمارے شرکاء ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کی وہ بھی ہماری رہنمائی فرمائے. یہ جو افغانستان کی طرف سے جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو سرحدی پٹی پہ دراندازی ہے، جو ایک نامتناہی سلسلہ ہے، اور اب وہ تمام حقائق بھی دنیا کے سامنے ہے کہ جب طالبان حکومت سے قبل وہاں پہ ایک حکومت جب قائم ہوئی تھی تو کس طریقے سے انڈیا نے سفارتی آڑ لے کے پاکستان کے خلاف ایک منظم پراکسی وار کا ایک نیٹ ورک بچایا تھا ہرات میں، قندھار میں، جلال آباد میں. اور اب تو انڈین کے کچھ جو میڈیا چینلز ہیں اور کچھ میڈیا کے ادارے ہیں وہ تک تسلیم کر رہے ہیں کہ سابق دور میں تقریباً 100 کے لگ بھگ ٹریننگ کیمپ اس مقصد کے لیے افغانستان کی سرزمین پہ قائم کیے گئے تھے جس کا واحد مقصد تھا کہ پاکستان کے اندرونی سلامتی کو نقصان پہنچایا جائے. تو یہ ایک منظم نیٹ ورک ہے ان کا، پاکستان کے اندر جو واقعات ان سے ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری سرحدوں کے باہر بھی وہ موجود رہتے ہیں. حتیٰ کہ زاہدان کے بارے میں بھی انڈین کونسلیٹ کے بارے میں یہ خدشات اور یہ الزامات ہے کہ وہاں سے بھی پاکستان کے بلوچستان کے خطے میں دہشت گردی کی ایک منظم نیٹ ورک کو چلایا جاتا رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں انتہائی تشویشناک ہے. پاکستان کو اس دفعہ اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور بین الاقوامی فورم پہ جتنا بھی پاکستان کر سکتا ہے ہندوستان کے چہرے سے جمہوریت کا اور انسانیت کا نقاب تو ویسے بھی اترا ہوا ہے، لیکن اس کو مزید جتنا بھی ہم دنیا کے سامنے لانے میں کامیاب ہو جائے تو پاکستان کا اس میں فائدہ ہے. ٹھیک ہے. ویسے مودی صاحب خود بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ ایکسپوز کر چکے ہیں. ہمایوں خان صاحب کشمیر کے حوالے سے بھی ذکر کیا رانا ثناء اللہ صاحب نے، اور ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے دہشت گردی کی اس جنگ میں کتنا نقصان اٹھایا ہے. 80,000 شہادتیں ہماری ہوئی ہیں اور تقریباً $150 بلین کا نقصان ہم نے معاشی طور پر بھگتا ہے. ایک ترقی پذیر ملک جو بہت سارے مسائل کا شکار ہے، اس کے باوجود ہم نے اتنا نقصان اٹھایا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ رک نہیں رہا ہے. اور اگر کشمیر کی ہم بات کر لیں، کشمیر میں جو بتایا جاتا ہے، جو فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں وہ ہمیں یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ تقریباً 1 لاکھ سے زائد کشمیری جو ہیں وہ اس ساری اپنے آزادی کی جو جنگ ہے اس میں شہید ہوئے ہیں، اور اس میں 1 لاکھ سے زائد بچے یتیم ہوئے اور 25,000 خواتین جو ہیں وہ بیوہ ہوئی ہیں. جس طرح سے اس جنگ کو جاری رکھے میں صرف کشمیر کا بہانہ بنا کر جو ایک وہاں پر ڈومیسٹک لیول پر جو ایک آزادی کی جنگ ہے، حریت لیڈرز جو ہیں وہ اس جنگ کو لڑ رہے ہیں، پاکستان کو آپ نشانہ بناتے ہیں کہ پاکستان وہاں پر فائنینسنگ کر رہا ہے یا حافظ سعید جو ہے وہ ان کا اس میں حصہ ہے. صرف اور صرف یہ پاکستان کو نشانہ بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے. جی نہیں، بالکل. یہ ابھی رشید صافی صاحب نے بڑا اس کا جو ہے نا وہ اس پریس کانفرنس کا جو کانٹیکسٹ تھا اور پھر اس کے بعد ایک جو اوور آل نیریٹو انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر یا دنیا کے اندر بلٹ ہو رہا ہے اس کا جو ہے ایک احاطہ کیا. اب دیکھیں، آپ نے ابھی کہا کہ پاکستان نے تقریباً 80,000 کے قریب جو ہے اپنی شہیدوں کی جو ہیں وہ ہوئی ہیں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی کی اور ہمارے سیولینز کی بائی دا وے. اس کے علاوہ جو فگر آپ نے کہا $150 بلین کا، یہ کہیں زیادہ، یہ ڈائریکٹ کانسیکوینسز ہے اور پھر جو ایسوسیٹڈ اس کے ہیں
یہاں پہ جو ہے بزنس کمیونٹی کا نہ آنا, یہاں پہ جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا کریٹ ہونا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یو این کی جو 2 رپورٹس, میں اب اس کا آپ ذکر کر دوں, یو این کی رپورٹس آن ہیومن رائٹس کے جو ریپیٹیر ہیں, انہوں نے جو کشمیر کے اندر مظالم ہو رہے ہیں اس کا ذکر کیا. کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ایک اوپن جیل ہے جہاں پہ ٹوٹل میڈیا بلیک ڈاؤن ہے 2019 سے لے کے. اس کے علاوہ جو ہے وہاں کی تمام جو ینگ لیڈرشپ ہے اس کو جو ہے انہوں نے قید کر رکھا ہے. اس کے علاوہ ان کی جو فریڈم تھی, اور پھر جو انہوں نے قانون چینج کر دیا تاکہ ڈیموگرافک چینجز کریں, وہاں کی جو موجودہ انڈیجنس آبادی تھی اس کو ریپلیس کریں مائیگرنٹ لوگوں سے. کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر دیا. اچھا ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ختم کر دیا جو کہ ان کا خود ماننے والا تھا. دوسرا ہم نے اس کو کبھی مانا نہیں کیونکہ اٹس اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری, اور ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بھی بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان نہیں گیا, انڈیا یونائٹڈ نیشن میں گیا, اور جس کے بدلے میں بہت ساری ریزولوشن آئی. ایک نہیں بے تحاشا ریزولوشنز ہیں جس میں کہا گیا کہ یہ ایک ڈسپیوٹ ٹیریٹری اور ایک پلیبسائٹ کے تھرو اس کا ہونا چاہیے. وہ نہیں ہوتا. اب جو پاکستان کی جنگ کے اندر قربانیاں ہیں وہ پاکستان کی اپنی وجہ سے نہیں ہیں, دنیا کی جو بڑی قوتوں کا افغانستان میں جانا اور پھر وہاں سے جو چیزیں آنی. اس میں رشید صافی صاحب نے بڑا سیر حاصل گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کو استعمال کرتے ہوئے, موجودہ وہاں کی جو ٹی ٹی پی کی قیادت ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے, اس سے پہلے جو این ڈی ایس کی وہاں پہ قیادت تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو نیشنلی اور انٹرنیشنلی ہر موقع پہ نقصان پہنچایا گیا. اب اس ساری چیز کا حاصل کیا ہے, اب دوبارہ ہم کیوں کریں؟ کیونکہ پاکستان اس وقت اکنامکلی ایک مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے. سیلاب کی وجہ سے ہمارے جو ہیں حالات بڑے سخت خراب تھے. اب پاکستان دنیا سے ساؤتھ ایشیا کی اور پورے جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے اس کی ایک جنگ لڑ رہا ہے. بائی دا وے جو ڈیمیجز اور اس کی ہم یو این کے اندر بات کرتے ہیں, اس میں اس وقت انڈیا کی حکومت کا اگر آپ ایودھیا کے اندر دیکھیں, کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر دیکھیں, اپنی مائنورٹیز کے ساتھ دیکھیں, ایک پورا کیس بنتا یہ ہے کہ اس وقت ایک ایسا ملک جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز کی جنگ لڑنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے ان معاملات میں الجھانے کی انڈیا کوشش کر رہا ہے. انتہائی میں تو اس کو مطلب مذاقانہ نہیں, ایک جاہلانہ سوچ کے مترادف سمجھوں گا کہ کتنا بڑا ملک جس کو ہم بڑا سیکولر انڈیا کے طور پہ جانا کرتے تھے, پرٹیکولرلی پرائم منسٹر مودی کی جو ہے نا, جب سے وہ آئے ہیں 15-20 سال گجرات, اور پھر پرائم منسٹر کی ان کی ٹینیور کو لے لیں, بالکل تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی جو جنگ ہے یہ ہماری سب کی جنگ ہے, یہ پاکستان کی نہیں ہے, افغانستان کی نہیں ہے, یا ساؤتھ ایشیا کے باقی ممالک کی نہیں ہے, انٹرنیشنل یہ سب کی ہے. اس میں ایک اتنا بڑا پارٹنر جو کہ خطے میں ہیلپ کر سکتا تھا وہ اس کو خراب کر رہا ہے. ایک تو اپنی مائنورٹیز کے اوپر تباہی کر رہا ہے, پھر دوسرا افغانستان جو کہ پچھلے ان سالوں میں ایک پریشانی, مصیبت, ڈراؤٹ, بیماری, اس سب میں ہم اس کی سب سے بڑی سپورٹ کرنے کی کوشش کریں, وہاں پہ پھر وہ اپنے ریمننٹ ایلیمنٹس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے. دس از ویری شیمفل ایکٹ. سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید اب یہ سلسلہ رک جائے گا, لیکن وہ سلسلہ رک نہیں رہا ہے. سجاد صاحب سر میں آپ کی طرف آؤں گی. اب پاکستان اپنے تئیں کوششیں کر رہا ہے, لیکن انڈیا جس طرح سے پیسہ بہا رہا ہے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے, اور ڈس انفو لیب والے واقعات بھی ہمارے سامنے ہی ہیں, جس طرح سے ویسٹرن میڈیا تک میں پیسہ جو ہے وہ پھینکا جا رہا ہے اور پاکستان کے خلاف یہ ساری دہشت گردی کی جا رہی ہے. اب ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ 2020 میں بھی منیر اکرم صاحب نے جنرل سیکرٹری جو اقوام متحدہ ہیں ان کو ڈوسیئر دیا تھا, لیکن کوئی اس پر ہمیں نظر نہیں آئی کہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو. اب کیا ہم سیکیورٹی کونسل کو قائل کر سکتے ہیں؟ بھارت کا چہرہ جو ہے اب ویسے تو خود بخود وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں, لیکن ہم اپنے تئیں اب کیا کر سکتے ہیں؟ سجاد صاحب. آپ نے درست کہا کہ مودی کے آنے کے بعد جو بھارت کا ایک سیکولر چہرہ تھا, یا بھارت کا جو ایک ڈیموکریٹک وہ اپنا ایک سب سے بڑی جمہوریت کہتا تھا انڈیا, مودی کے آنے کے بعد ان دونوں بڑے جو بھارت کے جو پرائڈز تھے ان کو کافی زچ پہنچی ہے. پاکستان کے ساتھ بھارت کی دشمنی جو ہے وہ تو اس کی تاریخ تب سے شروع ہو گئی تھی جب پاکستان بنا تھا, اور تب سے اب تک وہ ہمارے ساتھ پراکسی جنگیں بھی لڑ رہا ہے اور فزیکل جنگیں بھی ہوئی ہیں, اور پاکستانی جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ بھی ایک اپنی تئیں ایک انتہائی صلاحیت کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا ہے بھارت کا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے محاذ بہت زیادہ کھل گئے ہیں کئی سطح پہ. بھارت جو ہے
اس نے ہمارے ہاتھ میں جتنی طاقتیں تھیں نا ان کو چھیننے کی کوشش کی ہے. ہم افغانستان کو کہتے تھے ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے, جیسے ابھی صافی صاحب نے بتایا کہ اس نے افغانستان کے اندر جا کے اپنے مورچے بنا لیے تھے. ہمارا دوست مغرب تھا, امریکہ تھا. آج ان پچھلے 20-30 سالوں میں اس نے امریکہ کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنا لیا ہے, اور ہماری وہاں پہ سنوائی اب کم ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ وہ آئی ایم ایف میں ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے, ان کا ایف اے ٹی ایف میں انہوں نے ہمیں بہت مشکلات, ان کی وجہ سے, انڈیا کی لابنگ کی وجہ سے ہمیں بہت ساری مشکلات پیش آئیں. آپ دیکھیں کہ ان کی بالی ووڈ انڈسٹری پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کا امیج خراب کرنے کے بارے میں لگی ہوئی ہے. ہمارے جو بہت تاریخی تعلقات تھے سعودی عرب کے ساتھ, یو اے ای کے ساتھ, اب آپ دیکھیں کہ ان کی سعودی عرب میں کتنی زیادہ ان کے تعلقات بڑھ گئے ہیں بھارت کے اور یو اے ای کے ساتھ, کہ وہ ہمارے ساتھ کشمیر پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ چیلنج پاکستان کے لیے کافی ہے. اب ہمارے پاس صرف ایک چائنا دوست ہے ہمارا, جس کو انڈیا ابھی تک نیوٹرلائز نہیں کر سکا, ورنہ اس نے جا کے ہمارے وہ تمام سپورٹ بیس جو تھے ان کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی. آج جب ہم ایک معاشی مشکلات کا شکار ہے, اس وقت بھی انڈیا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اور بہت ہی بری نظروں سے دیکھ رہا ہے. جس طریقے سے ابھی فلڈ آیا پاکستان میں, ساری دنیا نے ہماری مدد کی, لیکن مودی کا وہ اتنا سنگ دل آدمی ہے کہ اس کی طرف سے نہ اچھے کوئی لفظ آئے نہ کوئی اچھی امداد آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم ایک کراس روڈ پہ ہیں. آج مجھے بہت اچھا لگا جب وزیر داخلہ صاحب کے ساتھ ایک ایڈیشنل آئی جی نے بیٹھ کے را کا ایک بہت بڑا ایک دہشت گردی کا جو معاملہ تھا اس کو ایکسپوز کیا, اور جو ہماری سیولین سائیڈ ہے نا, میں سمجھتا ہوں اس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ہماری ملٹری اور عسکری ادارے تو لگے ہوئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہماری فائنانس منسٹری ہے اور ہمارے تھنک ٹینکس جو ہیں ان کو ایک کاؤنٹر نیریٹو جو ہے نا بھارت کی اوورآل جو پاکستان کے اوپر یلغار ہے معاشی طور پہ, سفارتی طور پہ, اور دنیا میں جو اخلاقی بھاشن وہ دیتا ہے پاکستان کے بارے میں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایویڈنس پیش کیا گیا اس پریس کانفرنس میں, وہ ضروری ہے کہ وہ فارن آفس اس کو ہر جگہ پہ پھیلائے. وزیر خارجہ صاحب اس وقت امریکہ میں ہیں, ان کو ضرور یہ استعمال کرنا چاہیے. بلاول بھٹو صاحب کی بڑی کامیابی ہے کہ پچھلے دنوں جرمنی کی وزیر خارجہ نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے بھارت کی جو کشمیر پالیسی اس کو کریٹیسائز کیا تھا. تو یہ ہماری جو ایک پیش قدمی ہے, اور پورے جو سول اور ملٹری دونوں مل کے طاقتیں جو ہیں وہ اس کا مقابلہ کریں گی تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو چیلنج کر سکتے ہیں بھارت کو. لیکن ہمیں سول سرچنگ کی ضرورت ہے. ملک کے اندر جو ہماری ڈی سٹیبلائزیشن ہے اس سے بھی بھارت بہت خوش ہوتا ہے, اور ہمیں بار بار یہ جو ہم یہاں پہ ہنگامے اور لانگ مارچز ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں سجاد صاحب میں واپس آؤں گی آپ کی طرف. یہ پولیٹیکل انریسٹ جو ہے یہ بھی ہمیں بہت نقصان پہنچا رہا ہے اور ہمارا دشمن اسے فائدہ اٹھا رہا ہے, اس پر بھی میں بات کروں گی. صافی صاحب ذرا تھوڑی سی اگر ڈیٹیلز ہم دیکھ لیں جو آج شیئر کی گئی ہیں ایڈیشنل آئی جی کی جانب سے, کہ 23 جون کو جو یہ جوہر ٹاؤن میں دھماکہ ہوا تھا اس میں 3 شہری شہید ہوئے تھے, 22 لوگ زخمی ہوئے تھے, اور واقعے کے 24 گھنٹے کے اندر یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ادارے کتنے الرٹ ہیں اور انہوں نے کتنا چوکس ہو کر کام کیا. 3 دہشت گرد جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا. پیٹر پال ڈیوڈ ہیں, سجاد حسین اور ضیاء اللہ, یہ 3 اشخاص ہیں جن کو گرفتار کیا گیا تھا, اور جو دھماکے کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی لے کر آئے تھے عید گل اور اس کی عید گل ہے جو بھی اس کی اہلیہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا. اور بھارت کی جانب سے سمیع الحق کو ٹیرر فائننسنگ کی گئی, اور یہ جو شخص ہے یہ ضیاء کا بھائی ہے. ان سب لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اور بلوچستان میں جو انریسٹ ہمیں نظر آیا, جو سمیع الحق کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا, یہ سب چیزیں یہ واضح ثبوت ہیں کہ پاکستان کے خلاف یہ دہشت گردی ہو رہی ہے, ٹیرر فائننسنگ ہو رہی ہے, جس طرح سے پیسہ پھینکا جا رہا ہے اور اربوں ڈالرز جو استعمال کیے جا رہے ہیں صرف پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے. اس میں ہمارے اداروں کے کردار کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ بات کیجئے گا کہ اگر وہاں پر پولیس موجود نہ ہوتی تو یہ حافظ سعید صاحب جو ہیں ان کی رہائش گاہ تک یہ پہنچ جاتی یہ گاڑی, تو اس کے بعد بہت بڑا نقصان ہوتا. جی آپ درست کہہ رہی ہیں نائد صاحبہ کہ یہ جو جس طریقے سے اس نیٹ ورک کو بے نقاب کیا گیا اور ذمہ داروں کو پکڑا گیا اور ان کو سزائیں بھی عدالتوں سے اس بنیاد پہ ملی ہے
کہ عدالت مطمئن ہو گئی تھی کہ ان کے خلاف جو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جو شواہد پیش کیے وہ ناقابل تردید تھے، اس لحاظ سے ان کو سخت سزائیں بھی سنائی گئی ہے۔ دیکھیے اس پہ تو کوئی ابہام کسی لیول پہ نہیں ہے، کسی پاکستانی کو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں، بدامنی کے جتنے واقعات ہوتے ہیں، اس میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر بھارت ہی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ یہ پورا ایک تسلسل دیکھیں، جو ہمارا مغربی سرحدی پٹی ہے وہاں پہ دراندازی کے جتنے واقعات ہوتے ہیں، انفنٹریشن کے جتنے واقعات ہوتے ہیں، دہشت گردی کے جتنے واقعات ہوتے ہیں، اس کے تانے بانے جا کے ملتے ہیں دہلی جا کے وہ ختم ہوتے ہیں۔ اور یہ اجیت ڈول، مودی اور سمنات کمار وغیرہ کا جو ایک تکون بنا ہوا ہے اس وقت، جو انتہائی بروٹل، انتہائی سنگ دل اور ایک ایسا نیٹ ورک انہوں نے ڈیولپ کیا ہے جو انسانیت سے دور دور سے تک ان سے کوئی ناطہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ آ جائیے گا، ہمارے جو شمال ہے یا جو ہماری جو مشرقی سرحد ہے، یہاں بلوچستان کے جن علاقوں میں آپ بیلے کو دیکھ کے آپ وہاں پہ متحرک باقی جو عسکریت پسند دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کے تانے بانے جا کے ملتے ہیں۔ ان کے فنانسر یا انڈین ہوتا ہے یا ان کی براہ راست مدد کی جا رہی ہوتی ہے دہلی سے، یا جو ان کے وہاں پہ موجود براہ راست موجودگی دہشت گردوں کی ہوتی ہے، جس طرح آپ نے سمیع اللہ وغیرہ کا ذکر کیا، یہ براہ راست انڈین راک کے لیے اور انڈین انٹیلیجنس کے لیے کام کرنے والے دہشت گرد بھی پائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو اس وقت ایک صحیح طریقے سے انویسٹیگیٹ کر کے، گرچہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بتایا اور سی ٹی ڈی کے جو ایڈیشنل آئی جی صاحب تھے انہوں نے بھی یہی بات کی کہ 16 گھنٹوں کے اندر جوہر ٹاؤن دھماکے کے ملزمان کو پکڑا گیا تھا اور ان کی شناخت بھی ہو چکی تھی، لیکن اب تک اس لیے اس بات کو منظر عام پہ نہیں لایا جا رہا تھا کہ ادارے دیکھ رہے تھے، انٹیلیجنس جو ہمارا نیٹ ورک تھا وہ چیک کر رہے تھے کہ کہیں پہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ جب تمام ثبوتوں کو اکٹھا کیا گیا، کیونکہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، پاکستان کے وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کی، ایک ذمہ دار پوسٹ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں، دنیا کو انوالو کر کے دنیا کو بتا رہے کہ آئے چیک کریں، ہم آپ کو ثبوت دیتے انڈین دہشت گردی کے، آپ خود اس کا فیصلہ کریں۔ تو یہ انتہائی اہم بات ہے، جس طرح سجاد صاحب نے کہا کہ یہ جو سول جو ایک رسپانسبلٹی لی گئی سول گورنمنٹ نے، یہ انتہائی اہم ہے۔ اور اس حوالے سے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بین الاقوامی برادری اس پہ ان کا رد عمل کیا ہے، لیکن ماضی کو ہم نے دیکھتے ہوئے زیادہ توقعات ہمیں بین الاقوامی برادری سے نہیں ہے۔ پاکستان کو اپنا کیس جو ہے کسی طور پہ بھی اس دفعہ اس کو ڈھیلا نہیں چھوڑنا ہے، اس کو پش کرنا ہے، کیونکہ اس وقت شواہد ناقابل تردید ہے اور انڈیا کا جو ہے ایک مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بالکل آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہمایوں صاحب، کشمیر کے حوالے سے جو وہاں پر سارے معاملات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی، یوکرین کی جنگ ہو، رشیا کو اپنے کرٹیسائز کرنا ہو، جو یوکرین کے حالات ہیں وہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی امریکہ کو بھی نظر آتی ہے، پوری دنیا کو نظر آتی ہے، جو فلسطین میں ہو رہا ہوتا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا کہ وہاں پر بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور افغانستان میں بھی آپ انڈیا بھی بار بار اس کے لیے آواز اٹھاتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر۔ تو یہ اسپیسیفکلی کشمیر کے حوالے سے، اور پھر اس سے ریلیٹ کر لیں کہ کشمیر کو ایک لنک بنا کر پاکستان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو یہ سارا لنک دنیا کو نظر نہیں آتا، اس کے لیے اب کتنے اور ثبوت چاہیے، کس طرح سے اس لنک کو ڈیولپ مزید بہتر طریقے سے کیا جا سکے کہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ اصل قصہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ تو انٹرنیشنل ریلیشن میں ریال پالیٹکس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ لوگوں کے انٹرسٹ ہوں، جو جتنی بڑی اکانومی ہو، جتنے بڑے ریسورسز جس ملک کے ہوں، اس کے ساتھ جو ہے تعلقات یا اس کی جو نوعیت ہے وہ فرق ہوتی ہے، اور وہی ہم نے دیکھا ساؤتھ ایشیا کے اندر انڈیا جو ہے کیونکہ ایک بڑی اکانومی ہے اور اس کے ریسورسز زیادہ ہیں، تو اس کو جو بڑے ممالک ہیں وہ اس کی ان جن کو وہ چھوٹی غلطیاں سمجھتے ہیں لیکن ہمارے لیے وہ بہت بڑی غلطیاں ہیں، جس میں ایک دنیا کی سب سے بڑی میسو پرزم بنی ہوئی ہے جس کے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، اور یہ ہم صرف نہیں کہہ رہے،
UN کی ہیومن رائٹس کے رپورٹر ایک نہیں 2 دفعہ رپورٹس وہاں پہ جمع کرا چکے ہیں. انڈیا کے اندر سے بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ اور مائنورٹیز کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہیں, وہاں پہ ان کے جو رائٹس کو یوسرپ کیا جا رہا ہے, ان ساری چیزوں سے قطع نظر میرا خیال ہے پچھلے چند مہینوں میں اور پچھلے چند عرصے میں پاکستان کی فارن پالیسی کے اندر بہت ساری اچھی بہتری اور چینجز آئی ہیں, جس میں ہم نے OIC کا جو کشمیر کے اوپر کانٹیکٹ گروپ ہے, SCO کے اندر جو ہے پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہے جس میں ہم نے اس معاملے کو بارہا اٹھایا ہے, اپنے جو قریبی ممالک ہے جس میں سعودی عربیہ اور UAE دونوں جو ہیں ان کے ساتھ اٹھایا. ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کل جو ہے ایک 7 روزہ دورے میں 14 سے 21 دسمبر کو جو ہے وہ امریکہ میں جائیں گے, وہاں پہ اس معاملے کے اوپر بحث ہوگی. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کا ایک جو رینیوڈ موقف ہے, اور وہ ہم ساری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم فلڈ کے ساتھ بھی افیکٹڈ ہیں, وار آن ٹیرر کے اوپر بھی افیکٹڈ ہیں, اس کے علاوہ ہمارے باؤنڈری کے ڈسپیوٹ ہیں جو کہ ہمارے نہیں قائم کیے, UN کی متعدد ریزولوشنز ہے سیکیورٹی کاؤنسل کی اور آرٹیکل 6 اور 7 کے تحت. ٹھیک ہے, اب وقت تھوڑا کم ہے. سجاد انور صاحب, جس کی پوائنٹ کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا, آپ ہی سے میں اس پر مزید بات کر لیتی ہوں کہ ہم باہر جو کوششیں کر رہے ہیں, جن پلیٹ فارمز کو انگیج کر رہے ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اپنا ہوم ورک بھی بہت ضروری ہوتا ہے. ہمارے ادارے نو ڈاؤٹ انڈیٹ کے بہت زبردست کام کر رہے ہیں اس حوالے سے, لیکن جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہمیں نظر آتا ہے, جو ہماری سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ جس سے یہ چیزیں جو ہیں مزید نہ پنپیں, ہمارا دشمن اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے, یہ کتنا ڈیمیج کر رہا ہے پاکستان کو, جو ہے ہجانی کیفیت اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں. پاکستان کا بیسیکلی المیہ یہ ہے کہ اس کا جو ٹورڈز انڈیا جو اس کا ہارڈ ویئر ہے یا ہماری جو لڑائی کی مشین ہے وہ تو بہت اچھی ہے اور ہم ان کو انچ ٹو انچ فائٹ کر سکتے ہیں, لیکن جو ٹورڈز انڈیا ہمارا سافٹ ویئر ہے جس کو مغز کہتے ہیں وہ انفارچونیٹلی وہ منتشر ہے. وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 30-35 سالوں میں ہماری جو انڈیا پالیسی تھی یا افغانستان پالیسی تھی, اس میں ایک خاص طرح کی سوچ جو تھی وہ رکھی گئی تھی, عسکری سوچ تھی وہ. اس میں ہم نے ایک اس کو وسیع پیمانے پہ, جس طرح سے انڈیا پاکستان پہ حملہ آور ہے ہر پہلو سے, ہم اس طرح کی جامع ایک پالیسی نہیں بنا سکے تھے انفارچونیٹلی. اور دوسرا, ہمیں جو دہشت گردی کا معاملہ تھا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ کتنے بلین ڈالرز کا نقصان ہمیں ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ڈی سٹیبلائزیشن ہے وہ دیکھیں کبھی رکنے کا نام ہی نہیں دے رہی. 90 کی دہائی میں بھی ان فائٹنگ رہی, مشرف صاحب کے زمانے سے لے کر اب تک آپ نے دیکھا صرف 2 حکومتوں نے 5-5 سال پورے کیے, وہاں پہ بھی ایک جوڈیشل ایکٹیویزم ایسا آیا کہ وہاں پہ بھی افراتفری رہی ان 5-5 سالوں میں. اور ابھی بھی ہم یہ جو ایک طرح سے ڈی سٹیبلائزیشن میں سے گزر رہے ہیں اس وقت, یہ جو اور ہماری اکانومی جو نیچے ہے, تو بیسیکلی جو آج 29 نومبر کے بعد جو ہماری ملٹری لیڈرشپ نئی آئی ہے اور جس نے کہا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے نیچے کام کرے گی اور سول پاور جو ہے اس کو کام کرنے کا موقع ملے گا, تو بیسیکلی ہمیں ایک نیا سول سٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے جو کہ پچھلے سارے عرصے میں فریکچر ہو چکا تھا. اور وہ جب تک ہم نہیں بنا پائیں گے اپنا اور اپنی اکانومی کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے, تو بھارت جو ہے وہ تو دندنائے گا اس ریجن میں. ہم کمزور کیوں ہیں؟ ہم اپنی بہت ساری اپنی اندرونی خامیوں کی وجہ سے بھی کمزور ہیں, اور جب تک ہم اپنے گھر کو جو ہے نا وہ سیٹ کر لیں گے, ہماری اکانومی ٹھیک ہو جائے گی, یہاں پہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو جائے گا, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی, تو میرا خیال ہے کہ دنیا بھی ہمیں اور طرح سے سنیں گی. یہ ایک بنیادی کمزوری ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا, بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. وقت کی تھوڑی قلت ہے, مجھے آنا ہے کچھ اور موضوعات بھی ہمیں پروگرام میں شامل کرنے ہیں. آج ایک اچھی خبر ہے, اس کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ پروگرام میں ڈسکشن کریں کہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے M6 حیدرآباد سکھر موٹر وے کا آج سنگ بنیاد رکھا ہے. 3 خرب 7 ارب روپے سے یہ موٹر وے جو ہے یہ تیار ہوگی, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ ایک تاریخی اہمیت کا حامل یہ منصوبہ ہے اور بڑا زبردست قسم کا جو یہ پروجیکٹ ہے جسے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی چیز جو انہوں نے کہی, انہوں نے کہا کہ جب تک ہم تمام صوبوں کو ترقی کی دوڑ میں جو ہے وہ اکٹھا نہیں رکھیں گے, ان کو شامل نہیں کریں گے, تو ہمارا ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے. اس لیے سب کو ہمیں آن بورڈ لینا ہوگا اور سب کے لیے کام کرنا ہوگا, اور اس کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے وہ اس کو بھی فروغ دیا جا. اس حوالے سے ایک رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے, مزید ڈیٹیلز آپ اس میں دیکھیے, پھر اس پر بات کرتے ہیں.
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सक्खर में सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। सक्खर हैदराबाद मोटरवे पेशावर कराची मोटरवे PKM का आखिरी हिस्सा है, जिसके बाद पाकिस्तान के तमाम बड़े और अहम शहर मोटरवे से मुंसलिक हो जाएंगे। तर्जुमान NHA के मुताबिक मंसूबे पर 307 अरब रुपए से जायद लागत आएगी, जिस पर 15 इंटरचेंज, दरियाए सिंध पर एक बड़ा पुल, 15 अंडरपास और 6 फ्लाईओवर्स तामीर किए जाएंगे। मोटरवे के दोनों अतराफ 50 किलोमीटर के फासले पर 10 सर्विस एरियाज तामीर होंगे। ये मोटरवे जामशोरो, हैदराबाद, मिटियारी, बेनजीराबाद, नौशेरो फिरोज, खैरपुर और सक्खर के अजला से गुजरेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सक्खर हैदराबाद मोटरवे M6 के संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के तमाम सूबों को अगर तरक्की की दौड़ में शामिल नहीं किया गया तो मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वफाक पाकिस्तान के दीगर सूबों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग देगा, क्योंकि यही वो तरीका है जिससे तरक्की और खुशहाली के मंसूबों को आगे बढ़ाया जा सकता है। जी साफ़ी साहब, कितना इम्पॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट, कितना अहम है? और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हमेशा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अपना एक विजन रहा है, वो इस मॉडल पर काम करते रहे हैं। अब स्पेसिफिकली जब ये काम हो रहा है, सिंध को इंगेज किया जा रहा है, तमाम सूबों को साथ लेकर चलना चाहते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब। देखिए, ये नाहिद, ये इसलिए मैं नहीं कह रहा कि सरकारी टीवी पे बैठता हूँ, लेकिन मोटरवेज़ के हवाले से जब भी पाकिस्तान का ज़िक्र आएगा तो नवाज़ शरीफ साहब का नाम और उनके जो खिदमात है उससे आप चश्मपोशी नहीं कर सकते। ये उन्हीं का ख्वाब था, ये उन्हीं की एक विज़न का नतीजा है कि आज खैबर से लेकर कराची तक अगर ये हैदराबाद और सक्कर ये पैच बनता है तो अमलन जो है खैबर से कराची तक पाकिस्तान मोटरवेज़ नेटवर्क के ज़रिए एक दूसरे से मुंसलिक हो जाएगा। और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने अपने आज जो वहाँ पे इफ्तिताई तकरीब से जब वो ख़िताब कर रहे थे, उनको मैं सुन रहा था, उस दौरान जब उन्होंने यही कहा कि इसको 2 साल से भी कम अरसे में मुकम्मल किया जाएगा, तो उनकी ये हिस्ट्री रही है, उनका ये खासा है कि इस किस्म के प्रोजेक्ट्स के वो माहिर है और हमें यकीन है कि ये वाकई अपने मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल होगा, बशर्त ये कि सियासी इस्तेहकाम और इसी तरह कुछ उसमें ठहराव आ जाए और जो एक पार्टी है जो उनको खुदा वास्ते मोटरवेज़ के नेटवर्क से वैसी भी एक बैर है, तो अगर वो आड़े ना आए तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा इक़दाम होगा। और ये जो नवाज़ शरीफ साहब का दिहाइयों पहले तकरीबन 20-25 साल पहले जो उनका एक विजन था कि पूरे पाकिस्तान को खैबर से लेकर कराची तक मोटरवेज़ नेटवर्क के ज़रिए मुंसलिक किया जाएगा, तो ये एक और वादा नवाज़ शरीफ साहब का पाकिस्तानी कौम के साथ पूरा हो जाएगा। तो ये इंतहाई अहम चीज़ है। देखिए, एक पार्टी का मौक़िफ़ माजी करीब में ये रहा था कि मोटरवेज़ से कौमें नहीं बनती। बिल्कुल बजा फरमाया कि सिर्फ मोटरवेज़ से कौमें नहीं बनती, लेकिन ये एक इकाई ज़रूर है। आपने अगर पूरे पाकिस्तान को, हम एक फेडरेशन में रहते हैं, पाकिस्तान एक वसी एक बहुत बड़ा मुल्क है, अगर हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के ज़मीनी कम्युनिकेशन के ज़रिए इसी तरह मुंसलिक रहेंगे, हमें रोड नेटवर्क अवेलेबल होंगे, तो ना सिर्फ कौम के बीच में यकजहती होगी बल्कि तिजारत, हरफत, सनत हर लिहाज से फ़ायदा ही फ़ायदा है। जिन ममालिक, देखिए ये जो हमारा मोटरवेज़ का नेटवर्क है, हम सब को कहीं ना कहीं बाहर जाने का मौका मिला है, तो बहुत कम मुल्कों में इसके बराबर के नेटवर्क मौजूद है। हमारे पड़ोस में इंडिया मौजूद है, वहाँ पे इस किस्म का कोई नेटवर्क का तस्वुर भी इस वक्त नहीं है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक तरक्की का जो है एक इकाई है, एक जिसको कहते हैं कि एक बुनियाद हम कह सकते हैं। और आज नवाज शहबाज शरीफ साहब ने इस बात की निशानदही की कि ये सिर्फ एक रोड तामीर नहीं हो रही है, इसमें 25,000 नए रोज़गार के मौके पैदा हो रहे हैं, इसके आसपास कितने इलाके आबाद हो रहे हैं। तो ये तरक्की का एक अच्छा मंसूबा है। और ऐसे हालात में ये जो हमारा एक जनरल एक परसेप्शन है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया होने जा रहा है और यहाँ पे पता नहीं क्या हम माशी तूफान आने वाला है, ये अहम प्रोजेक्ट जब आज इनागुरेट हुआ है तो इससे सनअतकारों, सरमायाकारों, कारखानादारों और बाहर की दुनिया में भी पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज जाएगा। तो यकीनी तौर पर ये काबिल सताइश मंसूबा है और हमारी यही ख्वाहिश है कि ये बर वक्त मुकम्मल होगा।
ہمایوں صاحب یہ ترقی کا obviously ایک ماڈل ہے, آپ اس پر کام کر رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہر دور میں جب ان کی حکومت آتی ہے وہ ضرور اس پر فوکس کرتی ہے, اگرچہ جیسے صافی صاحب نے کہا کہ تنقید بھی کی جاتی ہے ایک جماعت کی جانب سے کہ قومیں جو ہے وہ سڑکوں سے نہیں بنتی, لیکن اس میں بہت سارے لوگوں کو روزگار ملتا ہے, انڈسٹری جو ہے وہ اس میں انوالو ہوتی ہے, بہت سے لوگوں کو اس میں فائدہ ہوتا ہے. آج انہوں نے کہا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے اس کو فروغ دیا جائے گا, یہ ایک اور اس سے آگے بڑھ کر ہمیں ایک نئی چیز اس میں نظر آتی ہے, تو یہ کتنا فائدہ مند ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں یہ جو آرگومنٹ تھا نا کہ قومیں موٹر ویز سے نہیں بنتی ہے, میں تو سڑکوں سے نہیں بنتی ہے, تو انتہائی جو ہے ایک بے وقوفانہ قسم کی بات ہے, کیونکہ یہ اس پروجیکٹ کو ایک سیگمنٹ آف ہماری گروتھ سمجھا جائے. 1990s میں جب پہلی دفعہ اسلام آباد اور لاہور موٹر وے کا افتتاح کیا گیا تھا, جو پچھلے وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب, اس وقت بھی بہت سارے لوگوں کو اعتراض تھا کہ یہ پیسے یہاں پہ کیوں لگا جا رہے ہیں, اس کا کہیں اور صرف ہو سکتا ہے. آپ چائنیز ماڈل کو اگر آپ دیکھیں جو دنیا میں اس وقت ایک ابھرتا ہوا اکنامک ماڈل ہے, اس میں آپ نے انفراسٹرکچر اپنا, اور صرف انفراسٹرکچر سڑکوں کا بھی نہیں ہے, اس میں ریل ہے, سڑکیں ہیں, سائبر کنیکٹیوٹی, اور جو کہ ہم سارا اس کو کوشش کر رہے ہیں. بائی دا وے اس کا بھی یہ ایک بہت بڑا حصہ ہے ہمارا جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے, اس میں سکھر سے ملتان والا جو پروجیکٹ تھا وہ اس کا حصہ تھا. اس کے ساتھ باقی ذیلی جو سڑکیں تھیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے خود بنانی تھی, اور یہ اس کا جو ہے وہ فائنلی, اور یہ بائی دا وے پچھلی گورنمنٹ جو تھی اس کے اندر اس منصوبے کے اوپر گفتگو ہوئی اور بہت زیادہ ڈیلے ہوا. تو فائنلی اس گورنمنٹ نے, موجودہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اچھا, اور پھر آپ یہ دیکھیں سکھر اور حیدرآباد, آپ اس وقت پاکستان کے تین یا دو بڑے مطلب نمبر آف ہائرارکی, کراچی کے بعد یہ بڑے شہر ہیں, ان کی کتنی ملین کی آبادی کو کنیکٹ کر رہے ہیں. نہ صرف یہ, پھر 2 صوبوں کے اندر ایک کنیکٹیوٹی کا وہ ہوگا. اچھا, پھر جو مارکیٹ سے آپ کی جو ہے ایکسس ہے منڈیوں کی اور مارکیٹ کی, اس کو آپ کنیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایسا پروجیکٹ ہے اور ایک آئیڈیا ہے جس سے پاکستان کی جو عوام ہے اور جو ہمارا ساؤتھ اور نارتھ کے اندر کنیکٹیوٹی کا ایک وہ بہت بڑا فقدان تھا وہ کم ہوگا. اور اگر ابھی صافی صاحب اس طرح کہہ رہے سے اگر آپ پشاور سے لے کے کراچی تک جانا چاہیں, ایک دن کا بھی یہ سفر ہو گیا ہے, جو کسی وقت جو ہے دنوں کے اوپر یا ہفتوں کے اوپر ہوتا تھا. اس سے آپ کی جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ, اس سے آپ کی جو ہے لیبر کاسٹ, اس سے آپ کی جو ہے منڈی سے اور مارکیٹ سے وہ ایکسس جو ہے وہ جب بڑھے گی, obviously اکانومی اس سے جنریٹ کرے گی. تو یہ وہ آئیڈیا ہے جو ہم نے چین سے بائی دا وے جو ہے بڑے عرصے سے, جب سے ہم چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا حصہ بنے, ہمیں آئیڈیا ہوا کہ اب ہم نے ML1 ریلوے کے اوپر بھی کام کرنا ہے, ہم نے سیکنڈ فیز آف انڈسٹریلائزیشن کے اوپر کام کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے سڑکوں کا وہ نظام جو تھوڑا بہت اب کم رہ گیا تھا, جو کہ خطے میں ہم اس وقت بھی بہت آگے ہیں, اس کو ہم نے کرنا ہے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس سے کم ہوگی, جاب کریشن ہوگی. تو یہ وہ ساری چیزیں میرا خیال ہے اس وقت, اور گورنمنٹ میں جو آپ کا سوال تھا, یہ آج پرائم منسٹر تقریر کر رہے تھے پبلک پرائیویٹ, جس میں آپ نے پبلک جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں اور اس کے بعد پرائیویٹ کمپنیز کو انوالو کر کے ایک ایسا میکنزم بنانا. دیکھیں کسی بھی ملک میں, اور پرٹیکولرلی جو گلوبل ساؤتھ ہے, جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, وہاں پہ گورنمنٹ کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ ہر کام وہ کرے. تو آپ نے یہ ماڈل اپنانا ہے, اور انہوں نے احسن اقبال صاحب کو بھی کہا کہ یہ اب آپ نے فیڈرل کے پروجیکٹس کے اوپر بھی کرنا ہے, جس میں پرائیویٹ کمپنیز کو انوالو کر کے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ان پروجیکٹس کے اوپر کام کرنا ہے. تو میں بڑا خوش ہوں, اور میرا خیال ہے ساری قوم کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایسا فیز رہ گیا تھا جو ایک ہمارا جو شروع میں 1990s میں ایک پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا, اور میرا خیال ہے اس کو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. اٹس جسٹ another beginning. اب جب ہم انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, ہم فیز 2 CPEC جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے اوپر جا رہے ہیں, تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو اور کنیکٹ کرنا ہے, شہروں کو گاؤں سے کرنا ہے, گاؤں کو جو ہے جو تحصیلیں ان کے ساتھ کرنا ہے. تو ایک پورا ایسا نیٹ ورک بنانا ہے جس میں لوگوں کی کنیکٹیوٹی آسان ہو. جب کنیکٹیوٹی آسان ہوتی ہے تو پروگریس آٹومیٹکلی بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, سجاد انور صاحب سے بھی جان لیتے ہیں, آپ اس پہ کتنا خوش ہیں, آپ اس کو کتنا پازیٹیو لے رہے ہیں پاکستان کے لیے. اور مجھے یہ لائن بہت اچھی لگی ہے, وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ رہا ہے, پاکستان کے ساتھ بہت مسئلہ رہا ہے کہ ہمارے جو صوبے پیچھے رہ گئے وہ بہت پیچھے رہ گئے, پھر ہمارے دشمن کو بھی موقع ملا کہ وہاں پر وہ انویسٹمنٹ کرے اور انریسٹ پاکستان میں کریٹ کرے. تو یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے جو انہوں نے کہی ہے کہ ہم ترقی کی دوڑ میں تمام صوبوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں, سب کو اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. جب ترقی بیسیکلی پائیدار ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ترقی ایون ہو, پورا ملک جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکے.
آج کی تقریب جو تھی حیدرآباد والی اور سکھر والی، وہ دونوں بڑی خوشگوار تھیں، اس لیے بھی کہ جو موٹر ویز کا ہمارا ایک نیٹ ورک تھا پاکستان میں، اس میں کچھ مسنگ لنکس تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج سے 4-5 سال پہلے جب لاہور سے سکھر جاتے تھے تو 15 گھنٹے لگتے تھے، اور اب یہ جو موٹر وے بن گئی ہے تو اب یہ ہم 3 گھنٹے ملتان کے ہیں، 3 گھنٹے ہی آگے 6-7 گھنٹے میں ہم سکھر ہوتے. تو بیسیکلی یہ بہت بڑا ریولوشن ہے ہماری مواصلات کے شعبے میں. اور جب یہ حیدرآباد سے اگلا جو حیدرآباد کراچی سیکشن ہے وہ بھی بن جائے گا تو پھر یہ کمپلیٹ ہم اس کو کہہ سکیں گے کراچی سے خیبر تک. میں سمجھتا ہوں کہ سکھر سے ایک کوئٹہ کے لیے موٹر وے اسی طرح بننی چاہیے جس طرح سے ہم نے مین موٹر وے سے فیصل آباد لنک نکال کے ٹوبہ ٹیکسنگ تک گئے تھے، اور اسی طرح کا ایک سکھر سے ہی گوادر کے لیے بھی ایک لنک بن سکتا ہے وہاں سے. اور اسی طرح ایبٹ آباد تک یہ ہزارہ موٹر وے جو ہے ایبٹ آباد سے کچھ آگے گئی ہے، لیکن اگر یہ سکردو اور خنجراب کو بھی کنیکٹ کر دے دو مختلف شاخوں سے جا کے، تو اس طرح سے پورا پاکستان کنیکٹ ہو جائے گا. ابھی صافی صاحب نے بات کی کہ انڈیا میں سڑکوں کا بہت برا حال ہے، لیکن صافی صاحب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کی انڈیا میں جو ٹورزم ہے وہ پاکستان کا اگر مقابلہ کیا جائے تو ان بری سڑکوں کے باوجود وہ بہت پیسہ کما رہے ہیں، اور ہم اتنی اچھی سڑکوں کے باوجود ٹورزم میں بہت پیچھے ہیں. تو یہ ٹورزم وہ انڈسٹری ہے جس میں بغیر انویسٹمنٹ کے آپ ڈالر کما سکتے ہیں، ڈائریکٹ ڈالر کما سکتے ہیں. باقی چیزوں میں تو انڈسٹریلائزیشن کرنی پڑتی، بہت سارا انفراسٹرکچر بنانا پڑتا ہے. تو ٹورزم کا جتنا بڑا پوٹینشیل پاکستان کے پاس ہے انڈیا کے پاس بھی نہیں ہے. تو ان سڑکوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اچھی پالیسی، ایک ٹورزم پالیسی دیں جس کے نتیجے میں ہم فائدہ اٹھا سکیں. اور دوسرا، ہمارے پاس جتنی موٹر ویز بن گئی ہیں اس وقت، ان موٹر ویز کے حساب سے ہم انڈسٹریلائزیشن نہیں کر سکے. ہمیں چائنا کی مدد سے یہ جو فیز 2 ہے سی پیک کا، اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اور تیسری بات میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑے شہر ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے. آج وزیر اعظم صاحب نے حسن اقبال صاحب کی بہت تعریف کی، انہیں پروفیسر کہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو اربنائزیشن ہے لاہور میں، کراچی میں اور بڑے شہروں میں، اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ نئے شہر بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو لوگ سارے رخ کر رہے ہیں بڑے اربنائزیشن کے لیے بڑے شہروں کی طرف، وہ تھوڑا ڈائیورٹ کر سکے. تو بڑی اچھی پلاننگ کی جا سکتی ہے اس ملک کے لیے اگر سول گورنمنٹ کو کچھ سانس لینے کا موقع مل سکے اور تھوڑی سی ملک میں ایک سٹیبلٹی آ سکے. ٹھیک ہے. اچھا، مختصراً میرا خیال اب ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہوگا. گوادر پورٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے کہ اس کو بھی آپریشنل کرنا چاہتے ہیں. اچھا، یہ سارے روڈ جن کا انہوں نے ذکر کیا یہ پلاننگ کے اندر ہیں. تھاکوٹ سے رائے کوٹ جو ہے اس کو کنیکٹ کرنے کا ذکر ہے. اس کے علاوہ سکردو سے یارکند جو مظفر آباد کے درمیان میں وہ ایک نیا روڈ پرپوز ہوا ہے. ہمارا کوسٹل ہائی وے جو ہے، تو ان کی جو ساجد صاحب نے کہا ہے بڑا انٹرسٹنگ کانورسیشن ہے کہ آپ کو پالیسیز ایسی بنانی چاہیے جو کہ آپ کی ایگزسٹنگ، آپ کے پاس ابھی بھی بہت کچھ ہے، لیکن اگر ہم فیوچر میں یہ ساری روڈز جن کا میں نے ذکر کیا پلاننگ فیز کے اندر یہ بن جاتی ہیں تو پاکستان کوڈ بیکم میریکل فار ٹورسٹ اگر ہم اپنی پالیسیز بہتر کریں. جو سجاد صاحب نے بات کی ہے بڑا زبردست یہ پوائنٹ ہے ان کا کہ اس پر بھی ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی پالیسیز جو اس حوالے سے بنائیں. اربنائزیشن بھی بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اس پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. مجھے گوادر پورٹ کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا میں چاہتی ہوں، اور ساتھ میں انہوں نے کوالٹی کی بھی بات کی ہے کہ اس کے معیار پر سمجھوتا نہیں ہوگا اور اچانک جا کے میں اس کو وزٹ کروں گا، چیک کروں گا سی ایم صاحب کے ساتھ. یہ ویسے ان کا خاصا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ان چیزوں کو فوکس کرتے ہیں. جی بالکل. دیکھیں گوادر، اس بات میں تو اب کوئی دو رائے رہی نہیں ہے کہ گوادر پورٹ اگر بنتا ہے اور ایکٹیو ہوتا ہے اور اس کی کنیکٹیوٹی پاکستان کے تمام بڑے شہروں بشمول کراچی اور لاہور، پشاور اور کوئٹہ کے ساتھ ہو جائے تو یہ تو ہمیں، میرے خیال میں اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں کہ پاکستان کی تقدیر معاشی طور پر بدل جائے گی. اور یہ اسی طرح ہی ہوگا کیونکہ پاکستان ایک کمزور معیشت ہے. ہم کوئی چین نہیں ہے، نہ جو نواز شہباز شریف صاحب ہے وہ صدر شی پنگ بھی نہیں ہے کہ وہ BRI جیسے پروجیکٹ شروع کرے. ہم نے تو یہی کرنا ہے جس طرح ادھورے منصوبے ہیں جو پچھلے 4-5 سال میں جو تعطل پاکستان کی ترقی کا پہیہ بالکل ریورس پہ ہو گیا تھا، رخ
رکھا نہیں تھا بلکہ ریورس پہ چلا گیا تھا. جو سی پیک کا آپ ذکر کر رہی ہے جو گوادر سے منسلک ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جس کی کنیکٹیوٹی ایک دوسرے کے ساتھ مشروط ہے, تو وہ چیزیں یہ شہباز شریف صاحب اگر وہ بھی کرے کہ جو رکے ہوئے منصوبے گوادر پورٹ کے منصوبے پہ کام تیز کرے, سی پیک میں جو رکے ہوئے منصوبے ہیں, جس طرح یہ کنیکٹیوٹی کے باقی چھوٹے بہت بڑے منصوبے ہیں, شمال میں ہے, نارتھ میں ہے, ساؤتھ میں ہے, اگر یہ حکومت جاتے جاتے ان پہ بھی عملی کام شروع کروائے, کیونکہ ہمایوں خان صاحب نے جس طرح ذکر کیا کہ بہت سارے منصوبوں کے کسی کے پی سی 1 بن چکے ہیں, کسی کا انیشل جو ہے ٹینڈر ہونے ہیں, کسی پہ عملی کام سٹارٹ ہے, کسی پہ ابھی ہونا ہے. تو اس گورنمنٹ نے ان کے جتنے بھی لیجٹمائز ایک دورانیہ بچتا ہے, اس میں اگر یہ کام کیا جائے کسی پیک اور گوادر سے ریلیٹڈ جتنے بھی منصوبے ہیں اگر اس کو سپیڈ اپ کیا جائے تو یہ اس قوم پہ ان کا احسان ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ رشید صافی صاحب, ہمایوں خان صاحب اور سجاد آپ میرے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. اس وقت ہم اس ماڈل کی بات کر رہے تھے ترقی کے جس کے تحت پاکستان مسلم لیگ نون ہمیشہ سے کام کرتی ہے, اور وہ سڑکوں پر اور موٹر ویز وغیرہ پر جو کام ہوتا ہے, اب جو پینڈنگ تھیں چیزیں اب اس کا ہمیں نئے سرے سے اس پر کام ہوتا نظر آ رہا ہے, اور اللہ کرے کہ یہ پالیسیز کا تسلسل بھی برقرار رہے اور پاکستان کے لیے اس میں جو بہتری ہے وہ ضرور ہو. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.